अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन आज की और इस हफ़्ते की ग़ालिबन सबसे अहम डेवलपमेंट वही है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब 4 दिन के दौरे पे एक बहुत पावरफुल डेलीगेशन के साथ चीन के लिए अब से चंद घंटे पहले रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के कॉमर्स के डिफेक्टो मिनिस्टर, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर, पाकिस्तान के सीपेक अथॉरिटी के हेड जो SAPM है, इसके अलावा भी बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर की चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 5 तारीख को मुलाकात होगी। याद रहे कि रशिया के रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन भी इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, जहां उनकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और तवक्को की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनकी एक प्राइवेट मुलाकात होगी, जो बायलैटरल समिट तो नहीं है लेकिन एक प्राइवेट मुलाकात होगी। दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि विंटर ओलंपिक्स में एक ऐसे मौके पर यह दौरा हो रहा है जब अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों ने चीन के विंटर ओलंपिक्स का इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का बाइकआउट किया और पाकिस्तान ने इस स्पोर्टिंग इवेंट को डिफेंड किया और 3 या 4 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से मगरब पे तनकीद भी की। हम समझना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि हुकूमत का इस पे मौक़िफ़ क्या है, अपोजिशन का भी मौक़िफ़ है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में CPEC का आगाज़ हुआ था, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम, पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत बड़ा इकनॉमिक जो मनसूबा है, उसका आगाज़ यकीनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था। तो हम उनका भी मौक़िफ़ लेंगे PMLN का इस हवाले से। मेरे प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब, ज्वाइन कर सकें PMLN के रहनुमा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पे। इससे पहले कि हम पॉलिटिकल लेवल से थोड़ा सा इसको देखें, मैं समझना चाहूँगा एजाज़ चौधरी साहब, एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एजाज़ चौधरी साहब। ये जो विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसे मौके पे जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, इसकी अहमियत क्या बन रही है? अहमियत तो बहुत है जी। की वजह यह है कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो बड़े मुनफरद, बड़े यकसा हैं और पिछले 70 साल गवाह हैं कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत की है, सॉवरेनिटी की भी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी। कभी किसी मौक़िफ़, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की को नफी नहीं की। तो हर लिहाज से ये वो दोस्ती है जो मेरे ख्याल में एक मिसाल है बाकी बहुत सारे मुल्कों के लिए। अगरचे इसमें बहुत सारे लोगों का और भी उसमें डालते रहते हैं गुमान, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन और पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से कुछ भी हो जाए। 1947 या 49 या 50 में जब उनके साथ डिप्लोमेटिक हुई थी, उसके बाद से कभी भी तमाम हुकूमतें चीन में और तमाम हुकूमतें पाकिस्तान में उन्होंने दोस्ती जो है वो निभाई है। अब इस वक्त जरा ज्यादा इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है, एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे और एक इकोनॉमिक लेवल पे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसलिए क्योंकि अमेरिका ने चीन के साथ मुसाबका शुरू कर दिया है, बाकायदा सब बंदी कर दी है, अलाइंसेस बना रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ना जाए तो भी नोट होगा और अगर जाए तो भी नोट होगा। दूसरी इसके अंदर इसकी अहमियत है वो इकोनॉमिक है, क्योंकि CPEC की दूसरी फेज शुरू हो चुकी हुई है और उसको एक नई एनर्जी देनी, नई तवानाई देनी जरूरी थी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए दोनों लिहाज से बहुत अहम है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमने कोई अमेरिका को भी इसके हवाले से कोई मनफी पैगाम दिया है, क्योंकि वो तो सरमाई ओलंपिक्स में नहीं। जी बिल्कुल, मैं यही आपसे समझना चाहता था। पाकिस्तानी अखबारात में इस हवाले से कॉलम छपे, एनालिसिस छपा कि अब तक पाकिस्तान अमेरिका और चीन में एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ऐसे मौके पे जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक हाई पावर डेलीगेशन लेके चीन की इन्विटेशन पे वहाँ पहुँच रहे हैं और जाने से सिर्फ 3-4 दिन पहले उन्होंने मगरब की दोगली पॉलिसी को तनकीद का निशाना भी बनाया। तो ये खारजा ताल्लुकात के हवाले से इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये दुरुस्त पॉलिसी इख्तियार की है कि हमें तवाज़ुन रखना है। मैं ये भी समझता हूँ कि चीन जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका को कोई हम मनफी पैगाम दे रहे हैं या अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की अपनी एक अहमियत है। आज भी सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे जाती हैं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं भी और रहेंगे भी। और अब तो आपने देखा है कि अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जो बयानिया आता था वो भी बदल गया है। अब तो उनको भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो मैं नहीं समझता कि हमें इस
طرح کا زیرو سم لینز رکھنا چاہیے کہ جی اگر ہم چین چلے گئے یا چین کی کسی دعوت کا جواب دے دیا مثبت تو امریکہ کے لیے منفی ہے. یہ تو ساری دنیا میں چل رہا ہے. ابھی ہندوستان کو ہی دیکھ لیجیے, ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے لیکن روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. صدر پوٹن بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ساری دنیا اب یہی کام کر رہی ہے کہ تعلقات آپ کو اپنے قومی مفاد میں رکھنے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا منفی پیغام نہیں بھیج رہا اس دورہ کرنے سے. اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مزید گرمانا ہے, مزید بہتر کرنا ہے اور اس میں مزید توانائی لانی. اعزاز احمد چودھری صاحب بہت شکریہ. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری اعزاز احمد چودھری ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ دورہ بہت اہم ہے, بہت اہم موقع پہ ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کا کوئی نیگیٹو سگنل یہاں پہ دے رہا ہے. میں چلنا چاہوں گا پاکستان کے منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن جناب فاروق حبیب صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ کے, وہ بھی میرے ساتھ ہیں. فاروق حبیب صاحب, اس معاہدے کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے فارن پالیسی کے اعتبار سے وہ تو اعزاز احمد چودھری صاحب نے اس کی طرف ہمیں کچھ سمجھایا, کچھ اس پہ روشنی ڈالی. گورنمنٹ یہاں پر ایکسپیکٹیشن لے کر کیا گئی ہے؟ وزیر اعظم کی ٹیم کے ساتھ بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن ہے, اس میں CPEC اتھارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, فارن منسٹر بھی ہیں, فارن سیکرٹری بھی ہیں, شاید اسد عمر صاحب پلاننگ منسٹر بھی ہیں. چونکہ ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون ہے اور سگنیفیکنس کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, سگنیفیکنس تو اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب سے کووڈ آیا, خاص طور کے اوپر 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اس عرصے کے اندر چینی صدر جو ہے وہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس عرصے کے دوران پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے طور کے اوپر. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی وہاں پر ملاقات طے ہے, جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں پریمیئر لی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات طے ہے. اور یقیناً جو وزیر اعظم کے ساتھ جو ان کا وفد ہے, وفد کے اندر شامل جو ہے وہ وزیر خزانہ بھی شامل ہیں, وزیر منصوبہ بندی بھی شامل ہیں, تجارت بھی شامل ہیں, جو ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ بھی شامل ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں, اور وزیر اعظم اور جو CPEC کے ہمارے اتھارٹی کے ہیڈ ہیں خالد منصور صاحب وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب جو ان کا سرمائی اولمپکس ہیں اس کا جو سیشن ہے اس کے اندر اس کو بھی اٹینڈ کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدر چائنا کے جو شی جن پنگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی, چائنا کے وزیر اعظم پریمیئر لی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. جو 2 طرفہ ہمارے تعلقات ہیں وہ تعلقات بڑے درینہ ہیں اور آل ویدر فرینڈز ہیں اور آئرن بردرز کے طور کے اوپر جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور ہمیشہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت کے اندر کھڑا ہوا, ایسے ہی پاکستان نے یہ تو باتیں ان سب سے ہم واقف ہیں, لیکن اس وقت ایکسپیکٹیشنز آپ کی حکومت کی کیا ہیں انرجی کرائسس کے حوالے سے, اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے, فارماسیوٹیکل ایکسچینجز اور فارما مٹیریل کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو تمام تر چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے یہ تو وفود کی سطح کے اوپر جو ہے جب آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, جب بات چیت ہوتی ہے تو یہ آپ کے بائیلیٹرل ریلیشن شپس کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ سائن کیا. پہلے ہماری کو 158 کے قریب آئٹمز تھیں جو کہ ہم وہاں چائنا ٹریڈ کر سکتے تھے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت. اب اس کی تعداد بڑھ کے جو ہے وہ 313 ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جو CPEC ہے, CPEC کے اندر جو سارا پہلے فوکس تھا وہ ہمارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اوپر فوکس تھا. اب جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو پاکستان شفٹ کرنا, ٹیکنالوجی شفٹنگ کا, اور پاکستان کی جو ایگریکلچر سائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہاں سے سپورٹ لینا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے وہاں سے نکالا, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے بڑے شہر بنائے ہیں, جو میگا سٹیز کی پلاننگ کی ہے, یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چائنا کے ساتھ ایک تعاون کا راستہ جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں. اور یقیناً اکنامیکلی بھی اس دورے کی جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو CPEC کا روٹ ہے, خاص طور کے اوپر جو اس کا ہمارا ویسٹرن روٹ ہے, جہاں پر ہمارا سارا یہ گوادر کی سائیڈ ہے, جہاں پر ہم نے باقاعدہ طور کے اوپر ہماری صدرن کمانڈ بھی جو ہے وہ موجود ہے, اور اس ایریا کو بھی اپ لفٹ کرنا ہے, اس کو بنانا ہے, تیار کرنا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ڈسکس بھی ہوں گی, اس کی سطح کے اوپر جو ہے وہاں پر فیصلے بھی ہوں گے.
ٹھیک ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے فاروق حبیب صاحب. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. پی ایم ایل این کے زمانے میں 2014 میں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو سی پیک کا پروجیکٹ کا آغاز ہوا پاکستان اور چین کے درمیان. اس نے خاصا پروگریس کیا سی پیک فیز 1 نے. اس سٹیج پہ جبکہ سی پیک فیز 2 آگے بڑھ رہا ہے اور بہت اہم ٹرپ ہے چین کی انویٹیشن پہ پرائم منسٹر عمران خان کا، کیا اس کے بارے میں آپ کا رد عمل ہے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ سمجھیں گے کہ کیا حاصل کر سکیں پرائم منسٹر عمران خان تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کامیاب ٹرپ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک چین کے دورے کا تعلق ہے تو یہ کہا جائے کہ چین سے ہمارے دیرینہ تعلقات، پرانے تعلقات، آزمودہ دوست، آزمودہ ساتھی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے دیگر ممالک نہیں اس طرح اپنا بیہیو کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کیے بغیر دوسروں پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چین ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، میں دوست ممالک کی پہلے ذکر کر رہا ہوں، وہ اپنا انٹرسٹ پہلے واچ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 سالوں میں ہم نے سی پیک کا حشر کیا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک کے حوالے سے اس حکومت نے بنانے سے پہلے، یہ حکومت بننے سے پہلے اپوزیشن میں کیا باتیں کرتے تھے، اور پہلے سال انہوں نے سی پیک کے حوالے سے کیا کیا گفتگو کی. میں نہیں سمجھتا مناسب کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر میں خارجہ پالیسی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ڈسکس کرنا شروع کر دوں. میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو 4 سال کی ہماری کارکردگی ہے، آپ دیکھیں آج آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں بات کی یا آزاد سید صاحب نے شاید انہوں نے بات کی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملنے جاتا ہے تو کیا توقعات ہوتی ہیں، دونوں ریاستوں کو کیا توقعات ہوتی ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کتنے دورے آپ 4 سالوں میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہوئے کر چکے ہیں اور اس کے نتائج کیا آئے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی رائے بنائیں گے تو زیادہ مؤثر ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا دورہ جب ہماری ہیڈ آف اسٹیٹ نے کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سفارتکاری ہے، آپ کی جو ترجیحات ہیں، اس کو قوم جان بھی رہی ہے، اور آپ کی کارکردگی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں 4 سالہ کہ آپ امریکہ گئے اور آپ نے کہا کہ کشمیر جو کور ایشو ہے ہمارا پاکستان کا، اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں، اور جب آپ واپس آئے ڈھول پیٹا اور تیسرے دن وہاں قبضہ ہو گیا. یہ ہے آپ کی کارکردگی. اور آج بھی میں بطور پاکستانی توقعات تو اچھی رکھتا ہوں، مگر جو ان کا ہوم ورک ہوتا ہے رزلٹ اسی کے مطابق آنا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان 4 سالوں میں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ان کی ہوم ورک بہتر ہوتا، اگر ان کے تعلقات دوست ممالک سے اچھے ہوتے، اور خاص طور پر چین کے حوالے سے، تو ایران میں جو ہیوی انویسٹمنٹ چین نے کی ہے وہ شاید پاکستان میں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا فاروق حبیب صاحب، یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم ورک آپ کی حکومت اتنا اچھا نہیں کرتی. یہ اور بات ہے کہ ہم بے تحاشا انفارمیشن دیکھ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے حوالے سے، چیئرمین سی پیک اتھارٹی جو ہیں ڈیفیکٹو ایس اے پی ایم، ان کے حوالے سے کہ باقاعدہ ایک پچ بک تیار کی گئی ہے جو چائنیز لیڈرشپ کو دی جائے گی، اور اس ٹرپ سے کئی ہفتوں پہلے سے چائنیز کارپوریٹ جو بڑی بڑی کمپنیز ان کے سی اوز ہیں ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کے لوگوں کی، جس پہ پاکستان کی انڈسٹری بھی شامل تھی، ایپٹما بھی شامل تھی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی شامل تھی، پاکستان کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی شامل تھے. کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا توقعات ہیں ان تمام گفت و شنید کے نتیجے میں؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سگنیفیکنس کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہے وہ صرف اس کا نہیں ہے، اس پہ بے شمار فوکس ہیں. آج دیکھیں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں بڑی تیزی سے حکومت نے آ کے جو ہے ان کو آباد کیا ہے. وہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے تھے. آج آپ دیکھیں نہ صرف فیصل آباد کے اندر، ہماری ہی دور حکومت کے اندر علامہ اقبال اسپیشل اکنامک زون قائم ہوا، رشا کئی کے اوپر کام شروع ہوا، قائد اعظم اپیرل انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کا آغاز ہو گیا، جبکہ سندھ کے اندر جو ہے وہ
آپ کے علم میں ہے کہ ایک حیدرآباد کے پاس اسپیشل اکنامک زون بننا تھا جو کہ سندھ حکومت نے اس کے اوپر کام کرنا تھا، انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو سی پیک کے اندر ویسٹرن روٹ کی تکمیل ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، ڈی آئی خان ہکلا موٹر وے بھی مکمل ہوئی، اس کے اگلے فیز کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، وہ بھی ہماری حکومت نے آ کے اس کو بڑی تیزی سے شروع کیا، وہ اس کو مکمل کروایا۔ تو سی پیک کے تحت بننے والے جتنے منصوبے ہیں ان منصوبوں کے اوپر کام بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور جو تعاون کے نئے جو ہاریزونز ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پرائم منسٹر کے دورہ سے پہلے جو ہے وہ کافی بڑی جو ہے وہ اسد عمر کی قیادت کے اندر جو ہے وہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، جس کے اندر چائنیز سائڈ بھی شامل تھی، یہاں سے ہماری بزنس کمیونٹی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ایک پورا فریم ورک جو ہے، ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی، چائنا کی بزنس کمیونٹی آپس میں ان کے جوائنٹ وینچرز ہوں، جو چیزیں ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں وہ انڈسٹری پاکستان کے اندر شفٹ کی جائے تاکہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو سکے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ ہمارا امپورٹ بل ہوتا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی ہماری حکومت ہے جو اس حکومت کے اندر موبائل فون مینوفیکچرنگ کے حوالے سے پالیسی آئی، تو آپ نے دیکھا کہ اب $2 ارب سے زائد کے موبائل فونز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بن رہے ہیں، وہ ہمیں کم امپورٹ جو ہے وہ کرنا پڑیں گے۔ اسی طریقے سے جو باہر سے نئی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر شفٹ ہو رہی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب سی پیک کھٹائی میں پڑ گیا ہے، سی پیک نہیں کھٹائی میں پڑا۔ سی پیک تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ہمارا مفاد ہے، اس مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی حکومت، جب کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی ملک کے دورے کے اوپر جاتے ہیں، اس کے اوپر پورا ایک ہوم ورک کیا جاتا ہے، پہلے سے طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اسی کو پھر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی ایک محتاط جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے فاروق حبیب صاحب بھی، میاں جاوید لطیف، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ جیسے کہ بزنس کی میٹنگز کے حوالے سے بات ہوئی، اس طرح جو ملاقاتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ اکنامک ایشوز پہ ہے، بزنس ایشوز پہ ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھیں گے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی ایجنڈا میں شامل کیا گیا، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بات ہم کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے پرائم منسٹر ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ چین کے لیے روانہ ہوئے، جہاں ونٹر اولمپکس میں وہ شرکت کریں گے، اور چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ جیسے پروگرام کے پچھلے حصے میں نے کہا کہ نہ صرف پرائم منسٹر کی ملاقات پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ہوگی، بلکہ چائنیز کارپوریٹ لیڈرشپ کے ساتھ پرائم منسٹر کی بھی اور پاکستانی ڈیلیگیشنز کی بھی بہت سی میٹنگز جو ہیں انہیں سیٹ کیا گیا ہے، انہیں ایجنڈا پہ رکھا گیا ہے، جس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، جس میں چین کی جو سن سیٹ انڈسٹری ہے اس کا پاکستان میں ٹرانسفر ہونا، چائنیز انویسٹمنٹس، اسپیشل اکنامک زونز۔ اس کے علاوہ ایک نئی چیز اس ایجنڈا پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ہے فارماسیوٹیکل مٹیریل، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ، جس کو API کہا جاتا ہے۔ کس طرح سے چین کی مدد اور کوآپریشن پاکستان چاہتا ہے کہ اسے مل سکے۔ اس سلسلے میں میں ایک بریف کامنٹ لینا چاہتا ہوں توقیر الحق صاحب سے، جو کہ ایکس چیئرمین ہے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کے۔ توقیر حق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ تو صاحب مجھے میں نے جو بریفنگ ملی اس میں مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی ان ورچوئل میٹنگز میں شامل رہے، آپ کو بریفنگ ملی ہے کہ فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے اور ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کے حوالے سے پاکستان یہ ایشو چین کے سامنے اٹھائے گا اور چین کی کوآپریشن جو ہے اس میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں بیسکلی آپ کی کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں چین سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی میڈیسنز بنتی ہیں، اس کا API یا جس کو ہم عام زبان میں را مٹیریل کہتے ہیں، یہ 95% امپورٹ ہوتا ہے، اور تقریباً 60% امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے۔ چائنا بہت بڑا ہب ہے فارماسیوٹیکل کے APIs کا۔ اب پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل API مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہے، اور صرف 5% کے قریب API بنتا ہے۔ تو سی پیک کے ورچوئل میٹنگ میں میں نے بھی پریزنٹیشن دی تھی۔ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم چائنا جو کہ ہب ہے APIs کا، اور وہاں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کو سی پیک کے تھرو کنونس کریں کہ وہ پاکستان میں ہماری لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز اور جو آلریڈی API مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، اور سی پیک ان چائنیز کمپنیز کو انسینٹیو دے، اور تاکہ وہ یہاں آ کے جو ان کے اکنامکس ہونے سی پیک کے، اس میں ہماری لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہمیں API لوکلی بنانا چاہیے۔
چائنیز کمپنیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے جو ایک بہت بڑے جو API مینوفیکچرنگ پلانٹس وہاں بند ہو گئے ڈیو ٹو انرجی کرائسس اینڈ انوائرمنٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے، تو ان کا بزنس افیکٹ ہوا ہے. تو ان کو یہ ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ یہاں آ کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، انسینٹیوائز پالیسی ہیں، اور یہاں پہ اگر وہ لگائیں گے ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی کہ ایک تو امپورٹ سے سبسٹیوشن ہوگی ہماری، جو ہمارا زر مبادلہ امپورٹ پہ لگ جاتا ہے، اور لوکلی API ہوگا تو دوائیوں کا ایکسیس بھی رہے گا، پرائس بھی کم ہوگی API کی، اور چائنیز کمپنیز کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہاں کی ڈیمانڈ تو پوری کریں گے ہی، یہاں پہ ہب بنا کے وہ دنیا کے باقی حصے میں بھی اپنا یہ را مٹیریل جو وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور CPEC کی وجہ سے ان کو یہ اگر پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملے گا ان ٹرمز آف لوجسٹکس. توقیر صاحب لاسٹ کویسچن ٹو یو، مجھے یہ بتایا گیا کہ ہندوستان اور چین میں نیپتھا کریکرز ہیں جس وجہ سے وہاں پہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ بنتا ہے. ہندوستان نے بہت پہلے نیپتھا کریکر انڈسٹری کو کھڑا کیا پیٹرولیم کے ساتھ. پاکستان کے پاس نیپتھا کریکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہے. کیا چین کی مدد سے پاکستان میں نیپتھا کریکنگ سسٹمز آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، اور یہ ہمیں اپرچونٹی بالکل یوز کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ CPEC فردر ریوائیو ہو رہا ہے اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا، APIs لوکلی بنانا اور ایکسپورٹ بڑھانا، یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے پرائم منسٹر کا جو ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی، اور یہ آئی تھنک کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے یہ بہت بڑی لائف لائن ہوگی کہ اگر ان کو API پاکستان میں یہاں بننا شروع ہو جائے تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. بہت شکریہ توقیر حق صاحب، ایکس چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن میں کہہ رہے تھے کہ کیسے پہلی دفعہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کو بنایا جانا اور اس میں چین کی کوآپریشن جو ہے وہ پاکستان اور چین کے ایجنڈے میں ہے، جس کے حوالے سے بہت سی پیش رفت ہوئی ہے، اس کو فائنلائز ہونا ہے. میں واپس آتا ہوں جناب فاروق حبیب صاحب کی طرف، میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف. فاروق حبیب صاحب، جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں میں یہ بات یقینی طور پہ پہنچی ہوگی. آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں کہ کل بلوچستان میں 2 علاقوں پہ نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور آج جو ہم اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں حکومت کے اداروں میں، اس میں کہا گیا کہ ان کے ہینڈلرز افغانستان میں بھی تھے اور ان کے ہینڈلرز ہندوستان میں بھی ہیں. تو یہ حملہ ایک ایسے موقع پہ آیا جب پاکستان کے وزیر اعظم چین جانے والے تھے. اس موقع پہ یہ انٹرنیشنل خبر بنی ہے اس سے 7-8-10 گھنٹے پہلے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ چائنیز کی بڑی سینسٹیوٹی تھی داسو میں، جب ان کی ٹیمز کے اوپر، ان کی کمپنی کے لوگوں پہ، پاکستانیوں پہ حملہ ہوا. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں ایسا حملہ ہوا، کیوں ایسا حملہ ہونے دیا گیا، کس قسم کی اس میں ویکنس تھی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جن کو پاکستان کا امن کھٹکتا ہے، اور اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بیج جو ہے وہ بونا چاہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھشن یادو جو بھارتی جاسوس تھا، وہ بھارتی جاسوس بھی بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا، اور وہاں پر وہ بیٹھ کے جاسوسی کی کارروائیاں کر رہا تھا. اور اسی قسم کی جو آرگنائزیشنز تھی، جس میں BLA ہے یا باقی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو وہاں پر مدد فراہم کر رہا تھا، وہاں پر دہشت گردی کو کلٹیویٹ کرنے کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر رہا تھا. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے پوری ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے، دہشت گردی کی کمر توڑی ہے، دہشت گردوں کا کلا کما کیا ہے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ان کو فائنینشیل اسسٹنس فراہم کرتے تھے، لاجسٹک سپورٹس دیتے تھے، اس کے نیٹ ورک کو توڑا ہے. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے اندر جب سے فال آف کابل ہوا ہے، وہاں سے بھی بہت ساری ایسی کارروائیوں کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج پاکستان کے بہت سارے جوان جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں. ہماری فوج پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اب کسی صورت بھی ان کے ساتھ ہماری کو بات چیت کا تو معاملہ جو ہے وہ آگے چل نہیں رہا، اور بات چیت آگے بڑھ نہیں رہی، اور بات چیت کا سلسلہ بھی رک گیا ہے. تو لہذا جو ہے وہ پہلے بھی ہم ان کے خلاف لڑکے ان کی کمر توڑی ہے، اب بھی ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا صفایا کیا جائے گا. اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی، فوج پاکستان کے پاس ایک صلاحیت بھی موجود ہے. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، اب بھی کر کے. بٹ فاروق حبیب صاحب، پہلے تو کئی برس تک ہمارا اندازہ یہ تھا، یہ قیاس تھا، یہ ہمارے ہاں یہ عام کہا گیا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ افغانستان میں امریکہ کی پریزنس ہے، بہت سی ایمٹی اسپیسز ہیں جہاں ہندوستان کو پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، دہشت گردوں کو ٹرین کرنے کا موقع ملتا ہے، خواہ وہ فاٹا میں آپریٹ کریں یا بلوچستان میں. لیکن اب تو وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہے، اور ہمیں توقع یہ تھی کہ افغان طالبان جو ہیں ایسی
ایسی اسپیس پرووائڈ نہیں ہونے دیں گے BLA کو, BNA کو اور TTP کو. لیکن پھر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری افغان طالبان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن اور بات چیت مکمل نہیں ہو پا رہی ہے؟ کہ اب ہماری بات نہیں سن رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے دوبارہ اس قسم کے حملے ہم پہ ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں تو پاکستان کا جو ہے وہ امن عزیز ہے. پاکستان کے مفاد میں ہم نے امن کے لیے پہلے بھی ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گردی کی جو جنگ تھی وہ جنگ کو ہماری جنگ نہیں تھی. لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کے ہمسائے کے اندر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں آپ کے ملک میں بھی آتی ہیں، اور پاکستان نے اس کی ایک بھاری قیمت چکائی ہے، ایک بھاری قیمت ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بالکل جو ہے وہ اس چیز سے باہر آ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے اثرات کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور جہاں جن ریلیونٹ فورمز کے اوپر ہمیں کنوے کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے، وہ ہم نے ٹیک اپ بھی کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں کر کے اپنے مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ ان کی سوچ غلط ہے. ان کو پھر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے جب وقفے سے پہلے آپ نے بولا تو آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی خارجہ پالیسی جو ہے گزشتہ 3.5 برس کی، امریکہ کا دورہ، چین کے ساتھ تعلقات، وہاں پہ آپ کے بہت سی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا. لیکن زیادہ اسپیسیفکلی وہ کیا ایشوز ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی پرفارمنس کو امپروو کرے، اور مانا کہ داخلی معاملات میں، اندرونی معاملات میں آپ کے اور تحریک انصاف حکمران جماعت کے درمیان بہت وائڈ گلف ہے، لیکن فارن پالیسی کی ایشوز میں کس طرح سے آپ ان کو اپنا تعاون دے سکتے ہیں اور آپ کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے وزراء جب بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ابھی میرے بھائی فروخ حبیب جو بات کر رہے تھے کہ اکنامک زون جو ہے وہ ویران پڑے تھے، یہ 4 سال بعد ان کو یاد آیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ سندھ ہم سے تعاون نہیں کر رہا تھا. تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں جو ویران زون پڑے ہوئے تھے وہاں 4 سال میں کیا کام ہو گیا؟ اور یہ شہوپورہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، شہوپورہ میں 4 سال سے ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہوا. فیصل آباد میں ہو گیا ہوگا، انہوں نے کروا لیا ہوگا، مگر پورا پاکستان تو پاکستان ہی ہے. اب آج ایک انہوں نے بات کی تھی کہ شیخوپورہ کے ساتھ بھی کوئی اسپیشل اکنامک زون ہے؟ جی بالکل ہے، جوئیاں والا میں. اچھا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد کے ساتھ. اب آ جائیں، میں جو انہوں نے فرمایا کہ ہوم ورک ہم کر کے جاتے ہیں اور کر کے جا رہے ہیں، اسد عمر کا آپ نے حوالہ دیا، تو میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ امریکہ، سعودی عرب، دیگر ممالک میں جو دورے ان کے پچھلے رہے ہیں 4 سالوں میں، کون سا ہوم ورک یہ کر کے گئے تھے اور اس کے اثرات مثبت کون سے قوم کو نظر آئے ہیں، وہ ایک گن کے بتا دیں. دوسرا، آپ نے جو ابھی دہشت گردی کا ذکر کیا ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے آپ کے دشمن ممالک جو ہیں جو منصوبہ بندی کرتے ہیں آپ کو نقصان کرنے کی، اور ایک جڑی ہوتی ہے دہشت گردی آپ کی داخلہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو آپ آج جن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان میں آپ کی پالیسیوں کا بھی عمل دخل ہے. میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف اتنا، کیونکہ یہ بڑا حساس ایشو ہے، میں اب بھی یہ کہوں گا کہ نیشنل، لیکن اگر آپ اسپیسیفک میں بات نہیں کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب تو خطیب جواب کس چیز کا دیں گے؟ اگر آپ اسپیسیفک ایشو ریز کریں گے تو وہ اسپیسیفک جواب دے سکیں گے. اب آ جائیں، جو کلبھوشن کا ذکر کر رہے تھے، کلبھوشن کے حوالے سے جو آپ نے قانون سازی کی اور جو آپ ترمیم لے کر آئے، کس کی سہولت کے لیے لے کر آئے بھائی؟ کیا آج آپ کا کوئی اگر انڈیا میں کوئی ایسا بندہ پکڑا جائے گا کلبھوشن کے حوالے سے، جیسا خدا نخواستہ، تو کیا انڈیا حکومت بھی اس کو ریلیف دینے کے لیے آپ جیسی قانون سازی کرے گی؟ جی فروخ حبیب صاحب. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو میں آپ کو پہلے کلبھوشن یادو کے حوالے سے بتا دوں. جب کلبھوشن یادو پکڑے گئے تھے تو نواز شریف کی مودی کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی،
اور اتنے پریشان تھے کہ ڈی جی ISPR کو پرویز رشید کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور پرویز رشید ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور کلبھشن یادو کا نام جو ہے وہ نواز شریف کے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ جو ہمیں قانون سازی کی بات کرتے ہیں بھائی، انٹرنیشنل کورٹ آف لاء کے اندر، کورٹ آف جسٹس کے اندر وہ معاملے کو لے کر گئے، اور اس کی جورسڈکشن کو بھی 2016 کے اندر PMLN کی حکومت تھی، آپ لوگوں نے تسلیم کیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ آیا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع فراہم کیا جائے، اپیل کا موقع فراہم کیا جائے۔ وہ ہمارے قانون کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں پاکستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا ثبوت دیتے ہوئے، ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل بائنڈنگز ہیں ہمارے اوپر، ہم نے قانون کے اندر اپیل کا رائٹ فراہم کیا ہے۔ ابھی کسی عدالت نے نہ تو ان کو ایگزانریٹ کیا ہے، نہ ان کو بری کیا ہے، چارجز ان کے اوپر وہی ہیں، ان چارجز کا انہوں نے سامنا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے چارجز ثابت ہوں گے، سزا کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ بنیادی طور کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جناب پتہ نہیں پاکستان کی جو ہے وہ ریاست یا پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے، بھئی آپ لوگوں کی تو پرچیاں گم ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جاوید لطیف صاحب، یہاں پر تو منسٹر صاحب نے الٹا بال آپ کے پاس پھینک دیے کہ آپ کی حکومت میں ایشو نہیں اٹھایا گیا، آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا تھا، کیس کو وہاں پہ جانے دیا تھا۔ جب ICJ نے جو انسٹرکشنز اور احکامات دیے ہیں، ظاہر ہے اب حکومت پاکستان کو ان پہ عمل درآمد کرنا تھا، تو پھر انہوں نے کیا غلط کیا؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی فروخ حبیب جو آج حکومت میں آنے کے بعد گفتگو فرما رہے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کو خیال رہنا چاہیے تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ یہ بھی ان کو بتائیں کہ جب مینار پاکستان پر آئے تھے انڈیا کے پرائم منسٹر تو انہوں نے کشمیر کو ایک متنازع ایشو مانا تھا اور اس کا حل بیٹھ کر نکالنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت بھی پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف کو انڈین نواز کہا گیا، جس طرح آج مودی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے یا دیگر جو حکومتیں پاکستان کے اندر 70 سالوں میں بنی، ان کے ہوتے ہوئے تو کشمیر پر قبضہ کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوئی، کسی کو کلبھوشن جیسے غدار کی یا جاسوس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تو نہ پڑی۔ آپ کو یہ ساری چیزیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں؟ یہی ہے وجہ کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اس وقت کچھ اور بات کرتے ہیں، آج اپنی مجبوریوں کا اظہار کسی اور انداز میں کرتے ہیں۔ فروخ حبیب صاحب جی، فروخ حبیب صاحب نہیں دیکھیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کلبھوشن کا تو نام لینا یہ چھوڑ دیں نا، وہ ان کے اینڈ کے اوپر آپ دیکھیں کشمیر کی ہمیں بات کرتے ہیں، کشمیر چلا گیا جی، کشمیر چلا گیا۔ کشمیر دیکھیں 70 سال میں کشمیر کا مسئلہ بڑا پرانا کشمیر کا معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ نواز شریف نے تو اوفا ڈکلیریشن کے اندر کشمیر کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا تھا۔ یہاں مودی ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے بیج بو رہا تھا، افغانستان جاتا تھا، واپسی کے اوپر آپ کی شادیوں کے اوپر آ جاتا تھا۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا آپ نتیجہ یہ دیکھیں کہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اسپیشل اجلاس پاکستان ہوسٹ کرتا ہے۔ آگے آنے والی 23 مارچ کو پھر جو ہے وہ فارمل اجلاس وزرائے خارجہ کا اسلامی ممالک کا وہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا نے جو ہے وہ تسلیم کی ہے۔ پاکستان کا جو افغانستان کے اندر امن عمل کے حوالے سے جو کردار تھا اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ وہاں سے جو ایویکویشن پروسیس تھا انخلاء کا، اس کے اندر پاکستان نے بڑا ایک مثبت اور ایک پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ہر جانب سے، چاہے وہ اکنامک چیلنجز ہوں، قرضوں کی دلدل کے اندر پاکستان کو آپ پھنسا کے گئے ہیں، جہاں پر اکنامیکلی اتنے آپ کے سامنے چیلنجز تھے۔ 20 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا، IMF کے دہانے کے اوپر آپ ملک کو چھوڑ کے گئے، اس کے باوجود ہم نے نہ صرف خارجہ سطح کے اوپر بہترین چیزیں ہینڈل کیا ہے، ملک کو معاشی طور کے اوپر بھی بہترین ہینڈل کیا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بہترین انداز سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کا موقف بڑا بھرپور سامنے آ گیا۔ میاں جاوید لطیف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں ان معاملات میں میں ایک جی میاں صاحب
میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں ان کی خارجہ پالیسی کا جو میں نے ذکر کیا تھا، آپ حالت دیکھیں کہ جس مودی کا بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں بقول عمران خان، میں نہیں کہہ رہا، بقول عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 کال کی ہیں مودی کو، میری فون کال نہیں وہ سنتا۔ امریکہ کے صدر سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فون کال کوئی نہیں کی۔ بھائی میں کس طرح یہ مان لوں کہ آپ کی سفارتکاری جو ہے یہ کہا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں مودی کو کال کرتا ہوں، میری کال نہیں پک کرتا، میں نے نہیں سنا ایسا کوئی چیز۔ یس، شاید پھر آپ پاکستان میں نہیں تھے، یہ تو بڑا واویلا کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے 4 کال کی ہیں، میری وہ فون کال نہیں سنتے، اور اسی طرح گلہ کرتے ہیں امریکی صدر کا۔ نہیں، امریکن صدر کا تو ہم سنتے ہیں کیونکہ آپ آفیشیل بات نہیں ہوئی، ان کی کال نہیں آئی ہے، لیکن یہ مودی صاحب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فاروق حبیب صاحب، میری عرض میں صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں ان سے، میں عرض کر رہا ہوں نا، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا، اور ہم نے اس وقت بھی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر یہ ان سے کہا تھا کہ آپ نیوکلر پاور کے پرائم منسٹر ہیں، جیسے بھی آپ آ گئے ہیں مگر پرائم منسٹر تو ہیں، آپ پاکستان کو بے توقیر کر رہے ہیں، پاکستان کی حیثیت کو کمزور کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کو جو ہے وہ بے توقیر کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ کے کہ میں نے 4 کال کی ہیں اور میری وہ کال سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ پوچھیں ان سے۔ جی فاروق حبیب صاحب، یہ کیا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے 4 کالز کی ہیں مودی کو، مودی میری کال نہیں لیتا؟ نہیں، دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا، دیکھیں یہ کسی قسم کے کانٹیکسٹ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب ترجیحات اس قسم کی ہوں، جب آپ کے ذاتی تعلقات آپ بنا لیں ملکی مفاد کو پیچھے رکھ کے، پس پشت ڈال کے، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر کیسے معاملات ہوں گے۔ اب جس طرح مودی آیا تھا رائمنڈ میں تو کوئی فارن آفس کا ایک نمائندہ موجود تھا وہاں پر، کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، کیا بات چیت، کوئی نوٹس نہیں لیے گئے، وہ چیزیں سامنے نہیں آئی، جہاں تک رہ گئی کالز کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 4 کالز کی مودی تو دیکھیں بات سنیں، یہ کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر خود اٹھ کے جو ہے وہ کال شروع کر دے کسی کو اور کوئی کال آپ کی نہ اٹھائے، ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، فارن آفیسز جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب دونوں سائڈز ایگریڈ ہوتی ہیں تو پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ بات چیت بھی آخر اس کی تفصیلات ہیں کیا ہوتی ہے، کیا یہاں سے کوشش کی گئی بات کرنے کی، ادھر سے کوشش نہیں، جواب نہیں ملا؟ نہیں دیکھیں جو یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے تو علم میں ہے کہ جب سے جو ہے وہ کشمیر کا متنازع سٹیٹس کو بھارت نے یونیلیٹرلی ختم کیا، اس وقت پاکستان نے تو کسی قسم کی بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمارا امن قائم ہو بھارت کے ساتھ، دونوں سائیڈز کے اوپر غربت ہے، وہ غربت کا خاتمہ ہو، ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، لیکن اور وہ غلط بیانی کر رہے ہوں اور میں مجھے بھی بٹھایا اور میں سنتا رہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات اچھا میرے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا، میاں جاوید لطیف صاحب آپ بھی بات ایک کامنٹ کر دیں پھر میں اس کو وائنڈ اپ، پورا پروسیجر پورا پروسیس بتا دیا۔ جی میاں جاوید لطیف صاحب ذرا کوئک کامنٹ۔ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پرائم منسٹر اٹھ کے خود کالیں ملانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ فاروق حبیب صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے غلطیاں آپ کے پرائم منسٹر سے ہو رہی ہیں، کرتے جا رہے ہیں، مگر یہ آپ کو اقرار اگر کھلے عام نہیں بھی کر سکتے، خاموشی اختیار کر لیں، وکالت کیوں کر رہے ہیں جھوٹی؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے کئی دفعہ اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ میں نے 4 کال کی ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، اور پھر اسمبلی میں اس پہ بحث نہیں ہوتی رہی کہ کیوں کال کی آپ نے جب آپ کی وہ کال سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میرے بھی علم میں ہے کہ کوئی خود ڈائل نہیں تھا کرنا عمران خان نے، مگر ان کا وہ پروسیجر جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وقت میرا بھارت پاکستان کے خلاف نہیں امپورٹنٹ دیکھیں یہ اس کو اپنے انداز سے ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں
جہاں بھارت نے پاکستان نہیں، میں twist نہیں کر رہا، ہم نے اس کا نہیں، منہ توڑ جواب دیا. نہیں، فاروق، ہمارے حالات سن لینا، ہمارے یہ کیا بات کر، میں کال کی بات کر رہا ہوں، کال کی یا نہیں کی؟ مقبوضہ کشمیر یہ یقینی طور پہ بہت اس پہ بحث ہو سکتی ہے. وقت میرا ختم ہو گیا. فاروق حبیب صاحب کا بھی، جناب جاوید لطیف صاحب کا بھی بہت شکریہ. بہت ہی دلچسپ پوائنٹ کے اوپر یہ بحث ختم ہوئی، لیکن بات وہیں شروع ہوئی کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک چین کے بہت امپورٹنٹ دورے پہ گئے ہیں ایک پاورفل ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے. تاہم اپوزیشن کی سمجھتی ہے، پرنسپل اپوزیشن پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ فارن پالیسی میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں. یہ بحث آپ نے دیکھی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.